अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन शर्मी मौजूद वगैरह में कुछ आमदद। इलेक्शन की तारीख का ऐलान होते ही जनाब बड़ी हलचल मच गई है। असद कैसर साहब साबिक स्पीकर नेशनल असेंबली को गिरफ्तार कर लिया गया और ये सब कुछ ऐन उस वक्त पर हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के अंदर अगले इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया गया था और इसके लिए 8 फरवरी की तारीख को जो है मुकर्रर किया गया था और ये ऐलान किया गया था कि भाईजान कोई जो है ना अपने ज़हन में भी ये बात न रखे कि इलेक्शन इस तारीख को नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन होंगे, लेकिन इलेक्शन के ऐलान के फौरी बाद ही कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हलचल मचती हुई नजर आती है। असद कैसर की गिरफ्तारी इस सारी की सारी सूरत हाल को मजीद भड़कावा देती है और फिर इस तरह की इतलात भी सामने आती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ और लीडर्स भी, और ख़ासतौर पर वो लीडर्स जो इस वक्त ओपनली फिर रहे थे असद कैसर की इस गिरफ्तारी के बाद, वो अंडरग्राउंड हो गए हैं और जो रह गए हैं वो इस वक्त मुख्तदर शख्सियात के साथ राब्ते करने में मसरूफ़ हैं और पेशकश कर रहे हैं मुसलसल के जनाब हम भी हाजिर हैं, साढ़े भी कोई इंटरव्यू करा लो, हम भी जो है आपकी इस खिदमात के लिए, इस मकसद के लिए अपनी खिदमात पेश करने के लिए तैयार हैं। क्यों? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि ये गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं। सवाल ये भी है कि क्या वाक़तन कोई ऐसा मंसूबा बना लिया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काउंटर करना है और उसके बाद मनपसंद जमात के लिए या जमातों के लिए रास्ते खोलने हैं। सवाल ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इंतखाबात के ऐलान के फौरी बाद जो रद्द अमल आया, वो रद्द अमल के जवाब में असद कैसर की गिरफ्तारी हुई, और अगर ऐसा है तो वो रद्द अमल क्या था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्यों कर रहे हैं और बैरून मुल्क वो जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स वो इस सूरत हाल को मज़ीद गंभीर बनाने के लिए किस ख़ास एजेंडे पर अमल दरामद कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूँगा और अगर हमने इन तमाम सवालात के जवाबात तलाश करने हैं तो हमें घड़ी की सुइयों को, बकौल जनाब उमर अताब बंदयाल साहब, हमें घड़ी की सुइयों को पीछे लेके जाना पड़ेगा और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 24 घंटे पीछे। उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो इस मुकदमा है यानी 90 दिन में इंतखाबात के हवाले से समाअत का आगाज़ हो रहा था कल, और उस समाअत के आगाज़ पर जो है सदर ममलिकत की तरफ से दस्तखत शुदा डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं था और उसके बाद ऐवान सदर के अंदर हलचल मची थी और किसी शरारत की जो है ना बाज़गश्त वो सुनाई दे रही थी। और उसके बाद खैर ये जो है इंतखाबात के हवाले से मामले को सिमटा दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हुक्मनामा जारी कर दिया गया। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्मनामा जारी हुआ, फौरी तौर पर 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम लोग जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थे और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो PTI लीडरशिप के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुख्तलिफ केसेस के अंदर, वो सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हैं और इस बात का इजहार करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो आईनी खिलाफ वर्जी है उसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर आयद कर दी है और अब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ख़ास तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत से रजू किया जाएगा। मेरा ये मानना है कि इनफैक्ट इस बात का इजहार के जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया जाएगा, इनफैक्ट इस बात का मतलब भी वही है कि जनाब किसी न किसी तरीके से वो जो है आरिफ अलवी साहब, उनकी गर्दन के अंदर फंदे को फिट करना है, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई होगी तो लामहला जो प्रेसिडेंट अलवी हैं वो भी इस कार्रवाई से बच नहीं सकेंगे, क्योंकि इसके हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने ऑर्डर में बाज़ाब्ता तौर पर तहरीर कर दिया है कि इलेक्शन की तारीख ना देकर आरिफ अलवी साहब ने आइन की खिलाफ वर्जी की। इसका मतलब यह है कि PTI की लीडरशिप जानबूझकर इलेक्शन कमीशन के आड़ में सदर साहब को टुंग देना चाहती है और उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करना चाहती है, नंबर 1। नंबर 2, ये ऐलान सामने आता है फौरी तौर पर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हामिद खान साहब इस बात का ऐलान करते हैं मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से इंतखाबात में हिस्सा लेगी, हर एक सीट के ऊपर उम्मीदवार खड़ा करेगी और सबसे ज़्यादा जो नुक्ता सामने आता है वो शुएब शाहीन साहब जो इमरान खान साहब की लीगल टीम के रुकन हैं, वो मीडिया टॉक के अंदर इस बात का जिक्र करते हैं कि जनाब जिन हलकों में हमारे पास पॉलिटिकल वर्कर्स नहीं होंगे वहाँ पर हम वकला लीडर्स को या नौजवान वकला को मौका देंगे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर इलेक्शन लड़े। इसका मतलब ये है कि सियासत के अंदर एक नई खेल का
آغاز کیا جا رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور پھر اس کے بعد جو دوسری ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ شہباز گل صاحب کی طرف سے ہوتی ہے۔ شہباز گل صاحب ایک ٹویٹ کرتے ہیں جس کا عکس آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس ٹویٹ کے اندر شہباز گل صاحب اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ آج رات یعنی کل رات 8 بجے تک لسٹیں مکمل ہو جائیں گی، کل رات 8 بجے تک لسٹیں مکمل ہو جائیں گی، ان تمام لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا جو پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے، اور اس کے بعد وہ تمام لوگ جن کے نام اس فہرست میں شامل ہوں گے جو مقتدر ادارے بنائیں گے، تو اس کے بعد ان تمام لوگوں کو اٹھا لیا جائے گا، گرفتار کر لیا جائے گا، غائب کر لیا جائے گا، تاکہ خوف کی ایک ایسی فضا کریٹ کی جائے جس کے تحت 8 فروری کو لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں اور وہ ووٹ ڈالنے کے لیے میدان میں نہ آئیں۔ شہباز گل صاحب کی طرف سے یہ ٹویٹ بہت ہی زیادہ معنی خیز تھا، کیونکہ شام کو ایگزیکٹلی اسی ٹائم فریم کے دوران تقریباً 8 بجے کے لگ بھگ ہی یہ خبر سامنے آتی ہے کہ سابق اسپیکر نیشنل اسمبلی اسد کیسر صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ان کو کوئی سکینڈل تھا، یہ جو ہے کیا نام لیتے ہیں، کوئی یہ جو بنتے ہیں کوئی یہ جو ٹھیکے شیکے نہیں دیتے ترقیاتی منصوبے میں، وہاں پر کسی گھپلے کے چکر کے اندر جناب اسد کیسر صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اب اسد کیسر صاحب کی گرفتاری موجودہ حالات میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اسد کیسر صاحب اس وقت پی ٹی آئی کے ان لیڈرز میں شامل ہیں جو متوازن یا اعتدال پسند سمجھے جاتے ہیں، اور وہ مختلف لوگوں کے ساتھ رابطوں میں مصروف تھے حالیہ دنوں میں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اور پاکستان تحریک انصاف کی مخالف پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ بھی، تاکہ ایک کنسنسس کو کریٹ کیا جائے، لیول پلینگ فیلڈ ملے، اور پاکستان تحریک انصاف مائنس عمران خان، یعنی عمران خان نے تو نااہل ہیں اس وقت، وہ تو الیکشن نہیں لڑ سکتے، مائنس عمران خان میدان میں اترے، اور ان کے لیے یعنی جو مائنس عمران خان پی ٹی آئی ہو اس کے لیے میدان ہموار ہو۔ لہٰذا یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی تھی کہ جناب اسد کیسر صاحب ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ابھی ریسنٹلی ایک سردار طارق مسعود صاحب جو جج ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے یہ جو نگران گورنمنٹ کی طرف سے ایک اپیل کا فیصلہ دیا تھا، جس میں اسد کیسر صاحب کا ہی معاملہ زیر غور تھا کہ ان کو بلینکٹ ریلیف دے دیا گیا تھا کہ جناب کسی مقدمے میں گرفتار نہیں کرنا، وہ تمام مقدمات جو درج ہو چکے ہیں یا وہ تمام مقدمات جنہوں نے مستقبل میں درج ہونا ہے، ہر ایک میں ان کی بیل دے دی گئی تھی، اس کو چیلنج کیا گیا تھا، اور وہاں پر ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ جناب اس طرح نہیں ہوگا، جس مقدمے میں بیل اپلیکیشن آئی ہے صرف انہی مقدمات میں بیل کو منظور کیا جا سکتا ہے، اور لہٰذا اسد کیسر صاحب کی گرفتاری خاصی حد تک کارڈز پر موجود تھی، لیکن اس موومنٹ کے بعد یہ بات کہی جا رہی تھی کہ جناب اسد کیسر صاحب کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، لیکن شہباز گل صاحب کے ٹویٹ کے عین مطابق اسد کیسر صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسد کیسر صاحب کی جو گرفتاری ہے یا خاص طور پر اس کی ٹائمنگ وہ بہت زیادہ امپورٹنس کی حامل ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں جو شہباز گل نے کہا تھا اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز گل صاحب نے جو لیڈ دی تھی مختلف لوگوں کو اپنے اس چکر کے اندر، اس لیڈ کو سمجھ بھی لیا گیا اور اس لیڈ پر عمل درآمد بھی کر لیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیغام تھا کسی کے لیے اور اس پیغام پر عمل درآمد بھی ہوا، اور اس کے بعد جو پی ٹی آئی کی سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ تھی وہ انڈر گراؤنڈ ہوتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ ایک انٹرویو جس کے بارے میں نے 2 دن پہلے ایک ویڈیو کی تھی، آپ کے ساتھ میں نے حوالہ دیا تھا، اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ایک پی ٹی آئی لیڈر ہے جن کو بڑے زور سے پریس کانفرنس آ گئی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب میری پریس کانفرنس جو ہے وہ جو ہے نشر کی جائے، اور پھر اس کو کہا گیا کہ جناب پریس کانفرنس نہیں، آپ کا انٹرویو ایک ریکارڈ کراتے ہیں، کیونکہ وہ انٹرویو جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا، اور اس انٹرویو کے اندر اگر آپ تڑکا لگائیں کچھ ایویڈنسز کا تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ اطلاعات کے مطابق وہ انٹرویو بھی ریکارڈ ہو گیا، اور اس مرتبہ ڈان پہ وہ انٹرویو ریکارڈ نہیں ہوا بلکہ جیو پر وہ انٹرویو ریکارڈ ہو گیا ہے، اور وہ بھی میرا خیال ہے کہ اگلے 24 گھنٹے کے دوران وہ انٹرویو بھی نشر کر دیا جائے گا، اور اس مرتبہ وہ جو 3 لوگ جن کا میں نے آپ کو ویڈیو کے اندر بتایا تھا، یعنی عثمان ڈار صاحب، فاروق حبیب صاحب اور صداقت عباسی صاحب، ان 3 میں سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی ایک نے انٹرویو دینا ہے، تو صداقت عباسی صاحب نے جیو میں اپنا انٹرویو ریکارڈ کرا دیا ہے، اور اب اس کے بھی تانے بانے اسی طریقے سے جوڑے جا رہے ہیں کہ جناب اسد کیسر صاحب کو بھی اسی وجہ سے منظر سے ہٹایا گیا ہے کہ اسد کیسر صاحب بھی ان کو قائل کیا جائے
کہ یا تو وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیں اور اگر انہوں نے نہیں چھوڑنی تو پھر اندر رہیں, اور اگر چھوڑنی ہے تو پھر اس کے لیے صداقت عباسی صاحب کی طرح ہی میڈیا پر آ کر ایک انٹرویو ریکارڈ کرائیں اور عمران خان کو ٹاٹا گڈ بائی کہہ دیں. یہی وجہ ہے کہ شہباز گل نے وہ فہرست جس کا ذکر کیا تھا وہ خاص طور پر پی ٹی آئی کے ہارڈ کور لوگوں کے لیے تھی, اور یہ پیغام تھا ان کے لیے کہ بھائی اب گرفتاریوں کا سیزن شروع ہونے جا رہا ہے, لہٰذا آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا, اپنے آپ کو چھپا لیں, انڈر گراؤنڈ کر لیں. اور اس پیغام کو ویل کنسیوڈ کرتے ہوئے لیڈرشپ جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ چلے گی. دوسری جانب ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, اور وہ بھی موجودہ حالات میں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے, اس کو آپ کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تمام چیزیں پولیٹیکلی ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف آپ کو پولیٹیکلی گراؤنڈ کے اوپر نظر نہیں آ رہی, وہ آپ کو سوشل میڈیا پر تو ضرور نظر آ رہی ہے, اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت گراؤنڈ پاپولیرٹی نہیں ہے. اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کی گراؤنڈ پاپولیرٹی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کیونکہ یہ تمام لوگوں کو اس بات کا ادراک موجود ہے کہ اگر بیلٹ پیپر کے اوپر بلے کا نشان ہوا تو اس کے بعد جو نتائج ہیں وہ شاید کوشش کے باوجود بھی مینج نہ کیے جا سکیں. یہ خدشات مختلف جگہوں پر موجود ہیں, اور خاص طور پر وہ تمام سیاسی کردار جو اس وقت صرف اقتدار کے لیے ہی اکٹھا ہوئے ہیں ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم پہ جو ایگل کے شیپ کا بنتا ہوا ہے وہ پلیٹ فارم, اس کے اوپر جو جمع ہوئے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ نے ہم سے کوئی کام لینا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ بلے کے نشان کا بیلٹ پیپر سے خاتمہ ہو, کیونکہ بلے کے نشان کی موجودگی میں کسی کی دال نہیں گلنی. بلکہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ استحکام پاکستان پارٹی کے ایک اہم سرکردہ لیڈر نے ایک نہیں دو مرتبہ مختلف ٹاک شوز کے اندر آ کر اس بات کا برملا ذکر کیا ہے تو یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا. اور پاکستان تحریک انصاف کے سابق صوبائی وزیر داخلہ جناب ہاشم ڈوگر صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے, بلکہ اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ بلے کے نشان کو بیلٹ پیپر سے ہٹنا ہوگا یا ہٹانا ہوگا. انہوں نے کہا جناب یہ ہر صورت جو کام ہے وہ ہوگا اور الیکشن سے پہلے ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی لیول کے اوپر یہ بات اسٹیبلشمنٹ کو گوش گزار کی گئی ہے کہ بلے کے نشان سے بیلٹ پیپر کو پاک صاف رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اگر بلے کا نشان ہوگا تو پھر وہ جو ہے نا صورتحال وہ قابو سے باہر نکل سکتی ہے اور جو تمام کیلکولیشنز ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں. لہٰذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کیلکولیشنز کے مطابق ہی نتائج آئیں تو پھر بلے کو آپ کو ہٹانا پڑے گا. ہاشم ڈوگر صاحب نے یہ بات چونکہ آن ریکارڈ کر دی ہے, لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ بلے کے نشان کے اوپر بھی اس وقت سیریس کنسیڈریشنز جاری ہیں. اب اس سارے چیزوں کا اگر ہم کنیکٹ کریں, شہباز گل, اسد کیسر کی گرفتاری, صداقت عباسی کا انٹرویو اور ہاشم ڈوگر کی طرف سے یہ مطالبہ کہ جناب بلے کے نشان کو ہٹایا جائے, تو چیزیں ہمارے سامنے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ آتی ہیں کہ انتخابات 8 فروری کو ہوں گے. انڈاؤٹڈلی اس کے اندر کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے, کوئی بھام نہیں رہنا چاہیے, 8 فروری کو ہوں گے. 8 فروری کے الیکشنز کے لیے ضروری ہے کہ پولیٹیکل ماحول کو اس حد تک تیار کیا جائے یا اس حد تک بنایا جائے جہاں پر ضرورت سے زیادہ یعنی ویزیبل پولیٹیکل انجینئرنگ کی ضرورت نہ پڑے. اور اگر ایسی نوبت آئے کہ صورتحال کنٹرول میں نہ آئے, پولیٹیکل انجینئرنگ کرنی پڑے, تو اس کا سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ ہوگا کہ بلے کے انتخابی نشان کو بیلٹ پیپر سے پاک کر دیا جائے گا. اور میرا یہ خیال ہے کہ ایسا ہونا بہت ہی زیادہ خطرناک قسم کا ایک نتیجہ اس سے نکل سکتا ہے, کیونکہ یہ جو مرضی جو بندہ بات کرے, میرا یہ ماننا ہے کہ جناب اگر 8 فروری کے انتخابات صاف اور شفاف نہیں ہوئے, لوگوں کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا گیا, چاہے وہ کسی کو پسند آئے یا ناپسند آئے, تو پھر نتائج جو ہے نا وہ بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں. اور اگر پی ٹی آئی فیئر الیکشنز کے اندر نہ آپ نے ان کو ہرایا یا آپ نے دھاندلی کے ذریعے ان کو ہرانے کی کوشش کی, تو وہ لوگ ایم کو کی جنت میں رہتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس کے بعد چپ کر کے بیٹھ جائے گی اور وہ صرف سوشل میڈیا پر کیمپین چلائے گی. ایسا سوچنا میرا خیال ہے کہ 100% غلط ہوگا.
اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.